वीडियो देखें और पैसे कमाएं। जिसमें इतना वो वैसे ही फ्रॉड ही होता है, आपको पता है। भैया फ्रॉड कर रहे हो। स्टार्ट में हमारा ये होता था कि अगर आपके पास टीम नहीं है ना, तो आप ऐसा आइडिया ढूंढें जिसका आपको रेडी कोड मिल जाए, जिसको पाकिस्तानी गेम स्टूडियोज़ या वैसे डेवलपर्स कहते हैं किट्स। अच्छा, रेडीमेड किट्स कहते हैं। तो वो किट्स ये होती हैं कि पहले से सारा कुछ पड़ा होता है। फ्री होती हैं या पेड होती हैं? हाँ, कुछ पेड होती हैं लेकिन फ्री मिल जाती हैं। मैं समझ गया आपकी बात। समझ जाओ क्या बताना चाह रहे हैं। हम वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकते। इवन कि मैं तो टॉप रेटेड हूँ, टॉप रेटेड को भी मुंह नहीं लगाते। तो 2018 के राउंड में हमने सोचा कि फ्रीलांस एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम फ्रीलांसिंग से एक्टिवली अर्निंग नहीं करें तो वहाँ से पैसिवली अर्निंग आए। मतलब आपने कमेटी डाल के रखी है। 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स। जी यार, क्या जादू किया आपने। और फिर कोविड ने हिट किया है तकरीबन मार्च 2020 में, और उसने हमारी गेम को हिट किया है। कोविड जिंदाबाद। कोविड जिंदाबाद। ये कहना चाह रहे हैं इधर से भी पैसे, इधर से भी पैसे, इधर से। नवाज शरीफ साहब दोबारा आए हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? लाइक ही ब्रॉट इट बैक फॉर 1 ईयर, जिसमें मेरा चांस लग गया। 1 की 2 ईयर, तो 2013 और 2014 में ना। तो वोट तो नवाज शरीफ पे दिया होगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग को खैराबाद कहना, फिर ऐप डेवलपमेंट की तरफ आना, और मतलब मुकम्मल तौर पे, और ऐप डेवलपमेंट में भी गेमिंग साइड पे आना, ये कोई समझ में नहीं आया। वो कहते हैं जी गेम तो वेले लोगों का काम होता है। ऐसा बहुत है, सुकून नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल चाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। टेबल टॉक का जो सिलसिला जिसमें हम सीखने सिखाने के हवाले से बात किया करते हैं, आज उसकी एक और कड़ी, और एक और कड़ी में एक और मेहमान। लारा लप्पा लाई रख दी। इन लारे लप्पों के बाद जो है वो बिलाखिर, मेरे वैसे ज़्यादातर मेहमान ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली कमिटमेंट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में चलती हुई, तो उनमें से वक्त निकाल कर पॉडकास्ट के लिए आना, यकीनन अगर कोई मुझे भी इस तरह से इनवाइट करे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको अपनी रूटीन में से निकल कर आना और टाइम देना। तो सीखने सिखाने के सिलसिले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो डिजिटल जो हमारा ये मीडिया होता है, ना तो इससे हैं, ना प्रिंट मीडिया से हैं, ना कुछ। आज थोड़ा सा हमने ज़रा बंदे को चेंज किया है, उनकी जो एरिया ऑफ वर्क है उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं से हम जानेंगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम दिल भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ज़रा सुनने वालों को प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी जो है वो आए। ठीक है फजल, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं आप कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अच्छा, मेरा नाम फजल शाह है और पिछले 4-5 साल से गेम्स पे और ऐप्स पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा इससे पहले फ्रीलांसिंग और एनिमेशन पे काम करता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, लेकिन डिज़ाइन और एनिमेशन की साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से गेम्स और इन चीज़ों में आना पड़ा है। फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ एक प्रोडक्ट हो जिस पे हम काम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए 2017 में हमने गेम्स पे काम शुरू किया, मैंने और एक और दोस्त सुहेल ने। तो तब से अब तक गेम्स, एनिमेशन, फ्रीलांस और इन चीज़ों पे काम करते रहे। 3-4 तो क्या फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है इतना जो आपका इस तरफ आने को दिल किया? पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। आई रिमेंबर कि 2017 के लेट में जब हम ग्रेजुएट हुए हैं, सितंबर में, मई में मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमने स्टार्ट किया है। तो उसके बाद ऐसी रूटीन हो गई थी भाई कि हम 18 आवर्स तक काम करते रहें और विदाउट ऑर्डर। फाइवर का मे भी आपको आइडिया हो कि वहाँ पे जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं और आप फुलफ़िल नहीं करते ऑन टाइम, तो वो आपको डी रैंक करना शुरू कर जाता है। तो वो आपने टाइमली डिलीवर करना होता है, और अगर रेटिंग भी डाउन हो जाए तो वो और भी मसला है। तो इस वजह से आपको, और जब जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा और काम आना शुरू हो जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से नींद और
بہت زیادہ مطلب پیسے تو آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن نیند پوری نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا اس وجہ سے. تو اور پھر یہ ہے کہ فائور اور فری لانس پلیٹ فارمس کا جو ہے نا, پلیٹ فارمس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اینی ٹائم جب ان کی مرضی ہوئی آپ کو ڈی رینک کر دیں گے اور آپ کا سارا کرایا گیا ہے. ایون کہ میں تو ٹاپ ریٹڈ ہوں, ٹاپ ریٹڈ کو بھی منہ نہیں لگاتے. کہتے ہیں اپنا کام کرو, آپ تھوڑی سی کوالٹی میں کمی آ جائے آپ ڈی رینک. اچھا, آگے سے بندہ کہتے ہیں کسٹمر سپورٹ سے, وہ کہتے ہیں آگے سے کہ آپ اچھی وہ ڈیلیور کریں. ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی سائڈ سے جو پہلے کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں, پھر بھی ڈی رینک ہو گئے. تو ان کے اب اپڈیٹس آتے ہیں تو اس وجہ سے بندہ پلیٹ فارم کی وجہ سے ڈی رینک اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو 2018 کے راؤنڈ میں ہم نے سوچا کہ فری لانس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ہم فری لانسنگ سے ایکٹیولی ارننگ نہیں کریں تو وہاں سے پیسیولی ارننگ آئے. ٹھیک ہے, دیٹ واز دا آئیڈیا. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ بھی ایکٹیو ہی بن گیا اور ابھی تک ایکٹیو ہے. اچھا, فری لانسنگ کو خیر آباد کہنا مکمل طور پہ نہیں, چلیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو پارشلی آپ نے ابھی بھی ساتھ میں لے کر رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی آپ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. پھر ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف آنا اور مطلب مکمل طور پہ, اور ایپ ڈیولپمنٹ میں بھی گیمنگ سائڈ پہ آنا, یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں جی گیم تو ویلے لوگوں کا کام ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اصل میں میرے ساتھ ایک دوست ہیں بہت اچھے, سہیل جس کا میں نے بتایا ابھی, تو وہ گیم اسٹوڈیو میں کام کرتے تھے. اینڈ ہی واز لائک کہ ہمارے باس مطلب اتنا کما رہے ہیں اور مطلب جتنا ہم کام کر رہے تھے اس سے زیادہ ان کی ٹیم اور سارا کچھ ارن کر رہے تھے. اور ایک دوسری موٹیویشن جو میں نے بتائی کہ پیسیو ارننگ کی موٹیویشنز بھی تھی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ, تو اس کی ہیلپ کی وجہ سے ہم گیمز میں آئے, کیونکہ اس کو گیم ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا تھا, گیم کی مارکیٹ کا آئیڈیا تھا کہ گیمز کون سی چلتی ہیں کون سی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی اسٹارٹڈ اور فرسٹ گیم. تو ہم نے ویکینڈ پہ بیٹھ کے 2 دن میں نے ڈیزائننگ کی ہے جلدی سے فری پک سے چیزیں اٹھا کے اور ایک دوسرے سے السٹریشنز اٹھا کے. تو ڈیزائننگ بھی آتی ہے الحمدللہ, اتنی اچھی نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ موروں سے آئیڈیا لے کے اتنا گھما لیتے ہیں کہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہونا. اچھا, تو وہ اس کو مرج کر کے میں نے اس کو 2 دن میں ڈیزائنز بنائے. میں جیسے ڈیزائن بناتا رہا ہوں وہ سہیل کو دیتا رہا ہوں. کوڈ ہمیں ریڈی میڈ مل گیا تھا لیکن اس پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے ڈیولپر کو, اس کو ریڈی ٹو پبلش کرنے میں نا 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. تو منڈے تک ہم نے وہ گیم اپلوڈ کر لی تھی. اچھا, اینڈ اٹ ورک لائک ود ان منتھ ہمیں منتھلی $100 to $150 آنا شروع ہو گئے وداؤٹ اینی ورک 2 دن کے کام سے. اچھا. اینڈ اس گیم نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس ٹوٹل کام میں, اینڈ اس نے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ یار وداؤٹ اینی کام 2 دن میں ہم نے گیم اپلوڈ کر دی ہے اور الحمدللہ اچھی ارننگ میں آنا شروع کیا ہے. $100 to $150 2 دن کے کام کے لیے پر منتھ, اور اس نے 2-3 سال تک یہ ارننگ دی ہے. اچھا. تو کبھی کبھی کم ہو جاتی تھی, $60-70 پہ آ جاتی تھی, لیکن اٹ واز اے گڈ تھنگ. تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا. مطلب آپ نے کمیٹی ڈال کے رکھی. اچھا دیکھیں, اب اس کے اندر آپ کی ایک گیم میں میرا خیال ہے کہ ایک گیم شاید یہی گیم ہے یا کوئی اور گیم ہے جس کے ملین ڈاؤن لوڈز ہیں, وہ کون سی گیم ہے؟ کوکنگ میکس کے نام سے. وہ اس کے بعد ہم نے ایک اور بنائی ہے, پھر یہ والی اسٹارٹ کی تھی. اچھا, یہ تیسری اٹیمپٹ تھی. جی تیسری اٹیمپٹ تھی, اور اس کے 5 ملین پلس ڈاؤن لوڈز ہیں. 5 ملین پلس ڈاؤن لوڈز, کیا جادو کیا آپ نے؟ اصل میں 2 سال میں آ ہی جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں آتے, لیکن الحمدللہ اٹس گڈ اچیومنٹ. ہم نے اچھا, میرے ذہن میں صرف 1 ملین ڈاؤن لوڈ تھا, میں اس پہ بڑا تھا کہ یار 1 ملین, لیکن یہ نام نے حیران کر دیا مجھے. نہیں, 1 ملین ہمارا ایک سال پہلے ہو گیا تھا, اور اس سال میں ہم نے 4 ملین اور کیا اراؤنڈ. اچھا, تھوڑا سا ہم اس کے پورے پروسیجر کے اوپر آئیں گے. چلیں, ہم نے ایک گیم ڈیولپ کر لی, اس کے پیچھے کیا ورکنگ ہوتی ہے اس کو پبلش کرنے تک, اور پھر ارننگ کیسے اس کے اوپر کی جاتی ہے, یہ تھوڑا سا اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جائیں. سب سے پہلے ہم نے ایک گیم کی ایپ ڈیولپ کرنی ہے, اس کے لیے آئیڈیا کہاں سے آئے گا, کیا چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ تاکہ جو ہے وہ ہم ایک ایپ ڈیولپ کر سکیں جس کے کچھ فیوچر ہمیں نظر آئے. جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار دا اسٹارٹرس کہ آپ بڑے برانڈس کو بیٹ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. تو آپ نیو آئیڈیا جب لائیں گے نا, نیو آئیڈیا جب لانچ کرتے ہیں تو اس میں $ملینز کی ایڈورٹیزمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے. جو بھی نیو پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ فیس بک ایڈز, ہر جگہ پہ پلے اسٹور یوٹیوب پہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح آکٹا ایفیکٹس اور ان چیزوں کو دیکا ہوگا آپ نے, بہت زیادہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. ویڈیو کھولو اس پہ وہی. ہاں, تو پاکستان میں اراؤنڈ میں تو کہتا ہوں پر منتھ ان کا $3 to $4 ملین کا خرچہ ہوتا ہے صرف پاکستان میں. اب سوچیں, اب گیس کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ پر ڈاؤن لوڈ ان کو ملتا ہے, یہ کاسٹ پڑتی ہے پاکستان میں $1 یا $2 کی نا. تو آپ اس کے حساب سے گیس کریں, اس کے ڈاؤن لوڈ دیکھیں نا, پاکستان سے بھی گیس کریں تو اچھا خاصا انہوں نے انویسٹ کیا اس چیز پہ. پھر انفلوئنسر مارکیٹنگ اور یہ چیزیں, وہ تو بات کی بات ہے. تو ہم ایسی ایک نیش جو ٹرینڈنگ ہو. ٹھیک ہے, ٹرینڈنگ میں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں, ٹرینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ پلے اسٹور اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہوتی ہیں, نیو ایپس, نیو اینڈ ٹرینڈنگ, اور یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہوتی ہیں. گیمس کا الگ ٹیب ہے اور ایپس کا الگ ہے. تو اگر آپ جس بھی سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس سائٹ پہ, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی نیو اینڈ ایمرجنگ میں کون سی آ رہی ہیں. اچھا, پھر اس طرح کچھ ٹولز ہیں, ایپ ٹویک کے نام سے ہے, اور ڈفرینٹ انالیٹکس ٹولز ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ آج کل کون سا ٹرینڈ جا رہا ہے. بلاگز ہیں, وہاں سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیکنسٹرکشن آف فنڈ سب سے مزے کا بلاگ ہے جہاں پہ لوگ ڈفرینٹ آئیڈیاز پبلش کرتے ہیں. وہاں کے پبلشر بڑے مزے کے ہوتے ہیں جو بلاگ پبلش کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ آئیڈیا لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹارٹ میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے نا, تو آپ ایسا آئیڈیا ڈھونڈیں جس کا آپ کو ریڈی کوڈ مل جائے, جس کو پاکستانی گیم اسٹوڈیوز یا ویسی ڈیولپرز کہتے ہیں کٹس. اچھا, ریڈی میڈ کٹس کہتے ہیں. تو وہ کٹس یہ ہوتی ہیں کہ پہلے سے سارا کچھ پڑا ہوتا ہے. فری ہوتی ہیں یا پیڈ ہوتی ہیں؟ ہاں, کچھ پیڈ ہوتی ہیں لیکن فری مل جاتی ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو وہ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں نا, ہم نے بھی ڈھونڈے تھے. سمجھ جاؤ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا سکتے. تو وہاں سے مطلب لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کوڈ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن وہ کوڈ اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ریٹرن ہوتا ہے. پھر اس کو سمجھنے میں آپ کو اچھا ڈیولپر بھی چاہیے. اگر آپ کو ڈیولپر نہیں ہے, لائک میں ڈیولپر نہیں تھا, میں ڈیزائنر تھا, تو وہ بھی چاہیے, اس نے اچھا کام کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ڈیزائن ٹوٹلی آپ نے چینج کرنا ہے. کوڈ بیک اینڈ پہ وہی ہے, ڈیزائن آپ نے چینج کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈز اور ان ایپ پرچیز لگانے ہوتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, وہ تو جو پہلے لگے ہوتے ہیں نا, وہ تو انہوں نے صرف کوڈ کیا ہوتا ہے. اس میں آئی ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹس کی, کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ ایڈز چلیں اس میں, تو وہ وہاں پہ ریونیو شو ہوتا ہے. تو وہ لگانے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پبلشنگ میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے. اگر آپ پہلی ایپ پبلش کر لیں, اس میں ریم اور مطلب ARM64 ان چیزوں کا ڈیولپر سائڈ پہ ٹیکنیکل چیزیں, اس کا ایشو آتا ہے. جو مین چیز ہے وہ ہے مارکیٹنگ. اگر آپ کے پاس مارکیٹنگ نہیں ہے تو آپ نیل لیں. آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کی تھی اس کی؟ ہم نے اسٹارٹ میں نہیں کی تھی فار دا فرسٹ 7 to 8 months, اور پھر کووڈ نے ہٹ کیا ہے تقریباً مارچ 2020 میں, اور اس نے ہماری گیم کو ہٹ کیا ہے. کووڈ زندہ باد, کووڈ زندہ باد. تو وہاں پہ لوگ گیمز اور انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو پلے اسٹور نے کچھ گیمز کو اوپر لے کے گئے, کچھ گیمز کو نیچے لے کے آئے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہماری گیم رینک ہو گئی. انہوں نے وائے 300 ڈاؤن لوڈ سے آپ 3000 ڈاؤن لوڈس پر ڈے پہ گئے, اور اس طرح مطلب اتنے زیادہ 3000 to 6000 ڈاؤن لوڈس پر ڈے سے ہم 200-300 ڈاؤن لوڈ سے اتنا گئے. اور نہ تب ہمیں مارکیٹنگ کا آئیڈیا تھا, نہ ہمیں ASO کا آئیڈیا تھا. ASO از ایپ اسٹور آپٹیمائزیشن. اچھا, جیسے SEO ہے, SEO ہے, اس طرح ایپ اسٹور کے الگ بندے ہوتے ہیں. وہ ایپ اسٹور آپٹیمائزیشن کر کے دیتے ہیں, کی ورڈز ڈھونڈتے ہیں, اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں, ایڈس چلاتے ہیں اس کی ورڈس کے اگینسٹ کہ وہ آپ کی ایپ اس کی ورڈس پہ رینک ہو جائے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ فیکٹرز اس چیزوں میں آتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کا بھی نہیں آئیڈیا تھا. میں نے خود ASO بھی کی تھی, میں نے خود ایڈس چلائے تھے, میں نے خود ڈیزائن بھی کیا ہے, میں نے خود سارا کچھ کیا, آل ان آل. بس دوست نے ڈیولپمنٹ کیا ہے. گیم ڈیزائن ایک فیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ گیم کی سائڈ پہ ہیں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گیم کا جو ایک قسم کا روڈ میپ ہوتا ہے کہ آپ نے پلیئر کو کہاں پہ زیادہ ٹف ٹائم دینا ہے, جہاں پہ ایزی ٹائم دینا ہے, اوور آل گیم پلے کیا اس کی کوائن ارننگ ہوگی, کس طرح سے آپ نے اس کو پرسوو کرنا ہے کہ وہ آپ کی گیم کو چھوڑے بھی نہیں, لیو بھی نہ کرے, اور کھیلتا بھی رہے, اور اتنا بھی ٹف نہ ہو, اور آپ ارن بھی کریں. تو یہ ماڈلز جنریٹ کرنا, اس چیزوں پہ کام کرنا, ان کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. ہم نے گیم بنائی, اپلوڈ کر دی. 7 to 8 months. ایون کہ اسٹارٹ ایک کوالٹی ایشورنس کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ نے گیم ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو اسٹارٹ میں ہمارے تھے تقریباً 200-250 لیولس تھے. تو فار دا فرسٹ 6 months ہمیں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پلیئر 100 لیول سے اوپر جا ہی نہیں پا رہے.
کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ ہی نہیں کی گیم کی, اپنے گیم کی ٹیسٹنگ نہیں کی تھی. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا پکایا ہوا کون کھاتا ہے, وہی کام آپ نے کیا. سیم تھنگ. تو وہ جب ایک دو لوگوں نے ریویو میں پبلش کیا کہ ہم نے 100 سے آگے نہیں جا سکتے, تو میں خود بیٹھا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ یار ایشو کیا ہے. تو اس میں چھوٹا سا ایک ایرر تھا کہ کیز تھیں, تو وہ کی ہم 99 دے رہے تھے, بسائڈ کوڈ میں ہم نے اس کو 100 دینے تھے, تبھی وہ 101 لو لیول پہ جا سکتے تھے نا. تو ایک چھوٹے سے 100 کی جگہ 99 لکھنے سے 250 لیول کوئی 6 مہینے تک نہیں کھیل سکا. تو وہ کوالٹی ایشورنس دیٹ مچ امپورٹنٹ نا. تو وہ چیز ہوتی ہے. تو اسٹارٹ میں یہ سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آج کل تو ایڈس کے بغیر آپ کی چیز چلتی ہی نہیں ہے. ایپ ہو, کچھ بھی ہو, گوگل اور فیس بک نے اتنا اپنے ہر چیز کو آپ کو ریچ, آرگینک ریچ ملتی ہی نہیں ہے. پہلے ریچ مل جاتی تھی اگر آپ کی گیم بہت زیادہ اچھی ہے یا وائرل ہو گئی ہے تو آپ کے مزے ہیں, ورنہ وارے نہیں آ رہے ہیں, ورنہ آپ کی وہ ریچ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے. یا بہت اچھی ریٹینشن ہو. پچھلے دنوں میں مسٹر بیسٹ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, پوڈ کاسٹ ہے, تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ ویڈیو میں 70% ریٹینشن لے کے آئے یوٹیوب آپ کو خود پروموٹ کرے گا. میں کہا 70% ریٹینشن, تو ہم گیم میں 40% نہیں لا سکتے, ویڈیو میں 70% ریٹینشن لانا ہے. ہماری عوام تو وہ ہے جو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتی ہے. تو یہ الگوز اب اس طرح جنریٹ ہوئے ہیں کہ ریٹینشن یا پھر آپ ایڈس لگائیں, پیسہ دیں. پیسہ ہم نے ایک بنا دی, اپلوڈ بھی ہو گئی, اس کو اپروو بھی ہو گیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ابھی. اس کے بعد یہ جو ان کا انکم کا ایک کیا کہنا چاہیے جو پیرامیٹرز ہیں, یہ کیا پر ڈاؤن لوڈ پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں یا اس کو کھیلنے پہ, یہ کیسے کیسے انکم جو ہے وہ اس سے جنریٹ ہوتی ہے؟ اس میں 2-3 ماڈلز ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے فری ٹو پلے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے پیڈ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس پہ پیمنٹ کرتے ہیں. یہ پیڈ ایپ ہے, یہ فری ایپ ہے, یہ فری ایپ ہے, یہ پیڈ ایپ ہے. پیڈ ایپ میں پھر اندر ان ایپ پرچیزز ہوتے ہیں. ان ایپ پرچیزز کہ آپ کہیں پہ اسٹک ہوئے ہیں, آپ کو کوئنس چاہیے یا جیمس چاہیے یا آپ نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے, تو آپ پیسے دیں, ہم آپ کو ایک لیول آگے کر دیتے ہیں. اگر آپ اچھا نہیں کھیل رہے تب بھی, ویسے نہیں اسٹک نہیں کرتے. تو وہی والا حساب ہو گیا نا کہ بچہ جو ہے وہ اگر امیر باپ کا ہے تو پیسے دیں, ہم اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں, ورنہ مشکل ہی ہے. تو وہی سین, ہر جگہ پیسے کے چکر ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈس ہوتے ہیں. تو ایڈس میں فری ٹو پلے میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈس اور ان ایپ پرچیز دونوں پیرل چل رہے ہوتے ہیں. اب ہم پلیئر کو انالائز کرتے ہیں کہ یہ ان ایپ پرچیز کرے گا یا یہ ایڈس پہ جائے گا. تو یہ ہم بھی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اس چیز پہ نا. تو اگر وہ ان ایپ پرچیز کرتا ہے تو ہم ایڈ سارے ختم کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی یہ ان ایپ پرچیز کرے. اب ان ایپ پرچیز سے ہمیں پر پلیئر اراؤنڈ $2 to $3 ایزیلی آ جاتا ہے اگر وہ ایک ان ایپ پرچیز کرے. اور ایڈس پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے 10 cents 20 cents اس طرح پر پلیئر آ جاتا ہے, وہ بھی جو بہت زیادہ پریمیم پلیئر ہو. اگر پاکستان کی سائڈ سے آیا ہو تو وہ تو 1 cent بھی نہیں دیتے. تو اس طرح سے وہ پھر اب فار ایگزامپل گیم کھیل رہے ہیں, اب کوئنز ملیں 200, نیکسٹ لیول کے لیے جائیں 400, تو آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کی کوئن 2x کوئنز والا بٹن شو کیا ہوتا ہے, تو آپ وہ دیکھیں تو اس میں 3 ٹائپ کے ایڈز ہوتے ہیں. ایک ریوارڈڈ ہوتے ہیں, ایک انٹرسٹیشیل ہوتے ہیں. انٹرسٹیشیل سمپل بینر جو فل اسکرین فل کر لیتا ہے. ریوارڈڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے, یا جیمز ملتے ہیں یا کوئنز ملتے ہیں. وہ ڈیولپر ڈیسائڈ کرتا ہے یا وہ بندہ ڈیسائڈ کرتا ہے جس کی گیم ہو کہ آپ کو کتنے کوئنز یا جیمز ملنے ہیں. یہ تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز جو ہے یہ جو آن لائن ارننگ کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, تو وہ کسی نے لگایا ہوا تھا, میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا, اس نے کہا تھا ویڈیو دیکھیں اور پیسے کمائیں. یہ وہی والا چکر ہے اصل میں. اتنا وہ ویسی فراڈ ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے بھیا فراڈ کر رہے ہیں. اگر میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو نا کوئی پچھلے دنوں ایک سروس آئی تھی, میرے کزن مجھے میسج کر کے کہتا ہے کہ یہ لوگ نا 3 سے 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں, ایک LED نیا اسکیم آ رہا ہے B4U کی طرح نا. اچھا, تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ LEDs لگوا رہے ہیں اور آپ پیسے دیں تو آپ کو رینٹ ملتا ہے اس کا منتھلی 30,000 20,000, یا آپ ایک LED میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. 3-4 بندے ایک LED لے سکتے ہیں, تو آپ کسی سٹی میں آپ کے لیے LED لگا لیتے ہیں اور پھر اس پہ آپ مطلب آپ صرف LED پرچیز کر رہے ہیں, باقی جو اس پہ ایڈس چل رہے ہیں اس کو آپ کو پیسے دے رہے ہیں. جس طرح یہاں پہ LED ایڈس نہیں لگے ہوتے ہیں روڈ پہ, اس طرح کے انہوں نے وہ لگایا, اسکیم شروع کیا ہوا ہے نا. اچھا, ڈبل شاہ والا. تو وہ میں کہ بھائی آپ سوچیں اگر آپ کو 5 لاکھ پہ
30,000 مل رہا ہے تو ایک بندہ ہے جو 1.5 سے 2 کروڑ میں گھر خرید کے 30,000 30,000 کی رینٹ پہ دے رہا ہے تو وہ پاگل ہے. وہ ادھر کیوں نہیں لگاتا؟ میں کہا میں جس گھر میں اس کی 2-2.5 کروڑ کی قیمت ہے, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں پنڈی میں اس طرح ہی ہے آلموسٹ ریٹ, ٹھیک ہے, آپ بھی جہاں پہ بیٹھے ہیں تو مطلب اس طرح اتنی ویلیو ہے اور اس کا رینٹ 30-40,000 رینٹ ہے, تو وہ ان چیزوں میں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ تو بلینئر بن جائیں گے. آپ 5 لاکھ پہ 30,000 لے سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ہماری عوام وہیں پہ تو پگھلتی ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 روپے لگائیں آپ کو 6 روپے دے دیں گے. بھی کیسے تم نے خود کیوں نہیں لگائے؟ ہاں نا, وہ خود کیوں نہیں. اور ایک اور چیز ہے, اگر آپ وہ اتنا ارن کر رہے ہیں تو اور اتنا انویسٹ بھی کر رہے ہیں, اتنا بڑا وہ سسٹم ماڈل بنایا ہوا ہے, ہر جگہ پہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہر سٹی میں, تو وہ خود کیوں نہیں کر رہے, مطلب خود ارن کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. تو اس طرح سے وہ اسکیم ہی ہوتے ہیں اس طرح کے. اچھا چلیں جی, یہ بھی ایک اس میں ہو گیا. اس کے علاوہ اور کیا سورسز ہو سکتے ہیں جن سے آپ کی جو ہے وہ ارننگ ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سرویز ہوتے ہیں ڈفرینٹ نا, ریسرچ سرویز ہوتی ہیں لوگوں کی, تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے نا, تو وہ لوگوں سے فل کرواتے ہیں. تو اب جو ایڈ شو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے یہ اس کی ایج کیا ہے, یہ کون سی لوکیشن کا ہے, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, گوگل فیس بک سارا کچھ سیو کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اس اب آپ نے ریسرچ کرنی ہے 1000 بندوں پہ, آپ 1000 بندے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کہتے ہیں میں پر سروے $1 دوں گا, فیس بک کو کہتے ہیں, یا اس طرح کے ایک ایڈ ماڈلز والے لوگ ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں $1 پر سروے دوں گا اور یا $5 پر سروے دوں گا, آپ مجھے اتنے پلیئرز ڈھونڈ دیں, اتنے لوگ ڈھونڈ دیں. تو وہ ہم گیم میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. وہ جب سروے کمپلیٹ کرتے ہیں تو فار ایگزامپل فیس بک کو $1 جاتا ہے, ہمارے پاس 60 سینٹس آتے ہیں, اور ہمارا پلیئر ان کو سروے کمپلیٹ کر کے دے دیتا ہے اور ہم ارن کر لیتے ہیں. تو ایڈس, ان ایپ پرچیزز اور سروس ٹائپ اس طرح کی چیزیں ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے پیسے لگاتے بھی ہیں. مارکیٹنگ پہ بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے آج کل گیم میں. آلموسٹ کتنی آپ پر منتھ جو ہے وہ اس گیم کی مارکیٹنگ پہ لگا رہے ہیں؟ ابھی جو ہم کرنٹلی لگا رہے ہیں نا $2,200 گوگل ایڈس پہ لگا رہے ہیں صرف. $2,200. اور جو بندہ لگا رہا ہے نا اس کی سیلری بھی کوئی $400-500 ہے. تو آپ خود گیس کریں. ویسے اچھا ایپ بن گئی, اب اس کو پبلش کرنا ہے, اس کی کیا کوئی آپ کو سبمٹ کروانی پڑتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا؟ اس میں مطلب پلے اسٹور آٹومیٹڈ ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے, مینول چیکنگ نہیں ہوتی, وہ ان کے سارا کچھ سسٹم بنے ہوئے ہیں. تو وہ آپ پلے اسٹور کا اکاؤنٹ $30 کا ہے وہ لیتے ہیں, اور ایپل کا 100 پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہاں, اکاؤنٹ پرچیز کرنا پلے اسٹور کا 1 ٹائم ہے, اور ایپل کا $100 پر ایئر ہے. جی, لیکن ایپل پے بھی نہیں کرتے زیادہ. تو پریمیم وہ ہوتے ہیں یوزرز ہوتے ہیں ایپل کے, تو وہاں پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں, ان کی آٹومیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اگر آٹومیٹک ٹیسٹنگ میں وہ فیل ہوتا ہے تو وہ مینول ریویو میں چلا جاتا ہے. اگر مینول ریویو میں جاتا ہے, پچھلے دنوں تیک نے بڑے مزے کا میڈیم پہ بلاگ اور فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے نا, تو وہ مینول ریویو میں جب جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, ورنہ آٹومیٹک میں وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جلدی. تو وہ ٹیسٹنگ ہو کے پہلے ٹائم پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہ چیک کرے ہوتے ہیں, سیکورٹی چیکس اور یہ چیزیں چیک کرے ہوتے ہیں. بعد میں برانڈ بن جاتا ہے تو وہ کہیں کے بھی بائی پاس کرتے ہیں. یہ حمید کا بیٹا ہے, چلو جانے دو. یہ والی کہانی ہو جاتی ہے بعد میں. آئی ڈونٹ نو, مطلب کچھ ان کا یہ بھی ہے کہ کچھ پبلشرس کو نا انہوں نے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز دیے بھی ہوتے ہیں جو کہ پلیٹ فارم باقی ان کو نہیں دیتا, کیونکہ وہ بہت زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں پلیٹ فارم کو نا. تو اس وجہ سے تو مطلب بعد میں جلدی جلدی ہوتی ہیں, پہلی دفعہ ٹائم لگتا ہے سیکورٹی چیکس اور یہ چیزیں کہ آپ کا پلیئر کا ڈیٹا تو نہیں لے رہے, آپ اور کوئی چیز تو ایکسیس نہیں کر رہے جو آپ کو نہیں ریکوائرڈ, تو وہ چیزیں ساری دیکھ کے آپ پبلش کر لیتے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, مطلب کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ آل اینڈ آل اس بندے کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ ایپ ڈیولپ کی ہے, کہ اس نے اس کو کیسے پبلسائز کرنا ہے, کیسے اس نے مارکیٹ کرنا ہے, اور کیسے کن کن ذریعوں سے اس نے ارن کرنا ہے. تو اس میں پرسنٹیج کیا ہوتا ہے اصل میں؟ اب یہی 70-30 ہوتا ہے یا 65-35 ہوتا ہے. 65 ڈیولپر کے پاس جاتا ہے, 35 پلے اسٹور یا ایپل یا جو ایڈ شو کر رہا ہے, ایڈ تھرڈ پارٹی جو بھی ہے. اب تو وہ ہواوے کا بھی ایک ڈفرینٹ وہ ایپ اسٹور آ گیا ہے, تو اس کے لیے نہیں آپ نے اس کو کیا؟ اصل میں جب آپ ایک اچھا خاصا برانڈ بن جائے نا, تب آپ بزنس رول ہے کہ آپ 20% وہ کام کریں جو آپ کو 80% ریٹرن دے رہا ہو. تو آپ پہلے ایک جگہ پہ ایک اسٹور کو یا ایک چیز کو کنکر کریں, اس کو
اچھا نام بنائیں تو آپ باقی اسٹورز پہ ایزیلی جا سکتے ہیں. تو اس پہ ہم نے اپلوڈ کی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ, لیکن ہمیں اتنا اچھا ریٹرن نہیں آیا. امیزون پہ بھی ہے, ہماری امیزون کا بھی ایپ اسٹور ہے اپنا, جو امیزون کنڈل کے کس طرح اس طرح کی وہ ٹیبلیٹس ہوتے ہیں ان کے, تو وہاں سے بھی کبھی کبھی مطلب ڈاؤن لوڈز وغیرہ آ جاتے ہیں, لیکن کبھی آ ہی جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں ہیں بس وہ بھول ہی جاتے ہیں. لیکن مین جو سورس ہے نا وہ ایپل اور وہ ہیں, اچھا پلے اسٹور ہے. ایپل کے کتنے ڈاؤن لوڈس ہیں ویسے؟ ایپل کے ہمارے آتے ہیں منتھلی 20,000 to 30,000. ایپل بہت زیادہ مہنگا ہے, اگر آپ نے اس پہ اسٹارٹ لینا ہے نا, تو فار ایگزامپل ہماری گیم کا جو ڈاؤن لوڈ پڑتا ہے نا, اگر ہم ایپل سرچ ایڈس کہتے ہیں نا, جس طرح گوگل ایڈز ہے اس طرح ایپل سرچ ایڈز ہے پلس اس کی ایپ اسٹور کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر چلائیں نا تو ہمیں $2 پر کلک پڑتا ہے. اچھا, وہ ڈاؤن لوڈ کرے یا ڈاؤن لوڈ کرے نہ کرے. اب وہ آپ کا کنورژن جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ کو کم انسٹال پڑے گا. یہ میں ایپل یوزر ہی ہوں, تو میں ایپ کو وہ جو آ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کلک کرتا ہوں, دیکھتا ہوں اچھا نہیں یار آپ نقصان کر رہے ہیں, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا, میں بہت سارا نقصان کروں گا. ایڈس جو چلا رہے ہیں نا ان کا, اگر وہ کلک تھرو ریٹ اور کنورژن ریٹ اچھا ہوتا ہے, کنورژن ریٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. مارکیٹنگ میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا کنورژن ریٹ اچھا ہو تو آپ کی کاسٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جو آپ ایڈ شو کر رہے ہیں, ایک ایڈ ٹائپ ہے جس پہ 50% لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اور $1 پر انسٹال مل رہا ہے آپ کو, تو $50 کا کاسٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ $50 اسپینڈ کریں لیکن 20% کنورٹ ہو رہے ہیں, تو 20 انسٹالس پہ آپ کو $50 پڑ گئے. یہاں پہ $50 پہ 50 انسٹالس پر مل گئے آپ کو, تو یہاں پہ آپ کو کاسٹ 1.2 1.5 یا 2x پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جتنی کنورژن اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کی مارکیٹنگ زیادہ اچھا پرفارم کرے گی اور آپ کی کاسٹ اتنا کم ہوگی. بالکل, اس کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ اچھا بندہ ہے, اس کو تھوڑا سا لے لاؤ, کام کیا, اس کے بھی پیسے بنے میرے بھی پیسے بنے. تو یہ کہانی ہوتی ہے. ویسے فضل, تعلق بیسیکلی کہاں سے ہے آپ کا؟ کیا سوچا تھا کبھی کہ یہاں پر اسلام آباد شہر میں پورا سیٹل ہو جانا ہے اور یہاں تک پہنچ جانا ہے؟ کبھی نہیں تو سوچا. الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے. لائک I always think I do not deserve where I am. الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ, نام کا تھوڑا سا وہ ہے, فضل الرحمان شاہ پورا نام ہے میرا, تو اللہ کا فضل ہے. اور الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں وغیرہ, دوستوں کا ساتھ اور وہ ہے. تو FAC میں تھے, ایون مطلب کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کیا کریں گے, کچھ کریں گے. I was interested in electronics more than software engineering. اچھا, تو پھر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا. ICT اسکالرشپ اسٹارٹ ہوا تھا کہ ایسی ریموٹ ایریا سے ایسے بندوں کو اٹھائیں. پچھلے دنوں میں مزمل بھائی کا پوڈ کاسٹ دے رہا تھا فاسٹ کے, اس کے ساتھ کیا نام ہے, فاسٹ کا ڈائریکٹر تھا ایک, میں نام بھول گیا ہوں سوری فار دیٹ. تو وہ انہوں نے ایک یہ انیشیٹو لیا تھا, انہوں نے ایکسپلین کیا, اینڈ دین آئی واز لائک آپ تھے. اچھا. تو انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا کہ ریموٹ ایریا سے ایسے کریم بندوں کو اٹھائیں جو کہ پاکستان کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آئیں اور وہاں سے پڑھ کے اگین اپنے کمیونٹی کو پے بیک کریں, جس کے ICT اسکالرشپ کے نام سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا 2007 and 8 میں. اچھا, 2007-8 میں جی تب اسٹارٹ ہوا تھا. اور پھر 2012 میں جب میں نے FAC کمپلیٹ کی پری انجینئرنگ, اور تھا گورنمنٹ کالجز کے لیے, صرف پبلک اس کے لیے نہیں تھا. باقی گورنمنٹ کالج میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ہی ایلیجیبل تھے اور کوئی نہیں تھے ایلیجیبل. تو جب میں نے FAC کمپلیٹ کیے تو اس کے بعد وہ پروگرام ہی ختم ہو گیا ICT کا نا, 1 سال کے لیے ختم ہو گیا. تو اس کے بعد جب نواز شریف صاحب دوبارہ آئے ہیں 2013, لائک ہی براٹ اٹ بیک فار 1 year, جس میں میرا چانس لگ گیا. 1 کی 2 years تک 2013 اور 2014 میں نا. تو ووٹ تو نواز شریف پہ دیا ہوگا. ہمارے یہاں تھوڑا سا وہاں پہ ساؤتھ, جس طرح ساؤتھ پنجاب ہے نا, اس طرح ساؤتھ KP ہمارا آتا ہے نا, لکی مروت KP کے. تو وہاں کا ساؤتھ پنجاب سے بھی برا حال ہے. تو میں نام نہیں چاہتا, ہم نے پولیٹیشنس کا, F6 آدھا ان کا ہے,
اچھا. تو بڑے وہ ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں وہاں 1 روپے کا بھی کام نہیں کرتے. ابھی تھوڑا سا مطلب سیٹ اپ ٹھیک ہوا, اس سے پہلے تو لوگ بارشوں کا پانی جمع کر کے وہ پیتے تھے. اور مطلب یہ سٹی ایریا, بیکورڈ ایریا, ہاں سٹی ایریا تھوڑا سا اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہم پھر میرے ابو آرمی میں تھے, تو ہم تو مطلب سائڈ پہ تھے, لیکن 4th 5th میں جب تھا تو اب ریٹائرڈ ہو کے سٹی میں ہی سیٹل ہو گئے تھے, اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل گیا تھا. لیکن باقی جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا, وہاں پہ ابھی بھی پانی وغیرہ کا ایشو ہے. تو وہاں سے پھر ICT اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے, اور کانسرٹس اٹک میں براجمان ہو گئے. دیکھیں سلسلہ بننا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وہ بنتا ہے, اور اس کے بعد وہ بندہ خود کو کتنا گروم کرتا ہے یا کتنا اپنے آپ کے اوپر کام کرتا ہے, اور چیزیں اس کے لیے کس قدر جو ہے وہ بہتر اور اچھی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کے سامنے فضل بیٹھے ہوئے ہیں. تو فضل, اب کیا صرف آپ 2 ہی لوگ آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, یا اور لوگوں کو بھی آپ نے شامل حال کر رکھا ہے؟ وہ تھوڑا سا بتائیں, اور کس نام سے ہے آپ نے یہ ادارہ جو بنا رکھا ہے؟ اچھا, TVZ.io گیم اسٹوڈیوز کے نام سے ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی تک تو 5 بندوں کی ٹیم ان ہاؤس تھی, اور 2 بندے انڈیا سے جو آرٹسٹ ہیں وہ انڈیا سے کام کر رہے تھے ڈیزائنس کے. کیا کر دیا, انڈیا سے بندے لے لیے؟ اصل میں وہ بندہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اگر آپ ہماری گیم کھیلے کوکنگ میکس کے نام سے ہے, تو وہ اس میں جتنا بھی مین آرٹ ہے, آئیڈیا میرا ہے کہ یہاں پہ یہ کلر ہونا چاہیے, یہاں پہ اس طرح کریکٹر ہونا چاہیے, یہ چیز ہونا چاہیے. باقی جو آرٹ ہے نا وہ اس بندے کا ہے, اینڈ ہی از لائک ریئلی گڈ. تو مطلب مجھے اس لیول کا پاکستان سے بندہ نہیں ملا, اینڈ آئی واز آپ کو ہی ہائر کر لیتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ہائر کیا ہے. تو اس کے ان کی ایک سسٹر تھی, وہ بھی بڑی اچھی آرٹسٹ تھی, تو دونوں کو ہائر کر دیا تھا ہم نے. اور باقی ٹیم یہاں پہ پاکستان میں ابھی تو سارے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اچھا جی, تو ٹھیک ہے, مطلب ایک اچھا ہے. تو کوئی پروگرام نہیں بنایا کہ کچھ لوگوں کو سکھا دیا جائے جو بالکل میرے جیسے لوگ ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر, وہ بھی کوکنگ جیسی ایپ میں؟ اصل میں تھوڑا سا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام میں لائک آپ کو انٹروڈکشن ہو سکتی ہے, بیسک انٹروڈکشن ہو سکتی ہے. باقی اگر آپ اس فیلڈ میں جاب نہیں کر رہے تو تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے آپ کو, کیونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ اس کا کانٹینٹ بہت ہی کم پڑا ہوا ہے, اور بلاگس وغیرہ پہ بھی کانٹینٹ کم پڑا ہوا ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. ایسی ایشوز آتے ہیں نا کہ مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا یہ کیا ہو گیا, اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ عید پہ گھر جا رہے ہوگے, ادھر اور بلڈ میں ایشوز آ رہے ہوں گے, اور وہ ڈفرینٹ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, کاپی رائٹ کے ایشوز اور یہ چیزیں. عید پہ تو زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ویلے سے بندہ میں بیٹھا ہوتا ہے. اصل میں پاکستان اور ان لوگوں کو اس ایریاز کو اتنا فوکس نہیں کرتی, کیونکہ ریٹرن نہیں اچھا اتنا. اچھا, اور جو T1 اس میں ہوتی ہیں T1 کنٹریز, T2 کنٹریز, Tier 1, Tier 2, Tier 3, تو اس میں US کی, کینیڈا اور اس ان ایپ پرچیز کنٹریز جو ہوتی ہیں نا, جو کہ زیادہ ان ایپ پرچیز کرتے ہیں, تو ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو کرسمس کا سیزن ہوتا ہے نا, وہ گیمز کا سیزن ہوتا ہے. اچھا, مجھے بلکہ اسی سے کوشچن ذہن میں آیا ہے کہ آپ کی جو ایپ کی پرچیزنگ ہے یا آپ کی جو ایپ ہے زیادہ ڈاؤن لوڈ کن کنٹریز میں ہے؟ اچھا, ٹاپ پہ تو انڈونیشیا ہے, کیونکہ ہمیں ابھی تک نہیں آیا تھا. لائک آپ بہت ساری چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, کرتے ہوئے سیکھتے ہیں نا. تو اسٹارٹ میں ہمیں آئیڈیا نہیں تھا 1 سال تک کہ مارکیٹنگ کرنی ہے. اب بھی میں نے انالائز کیا پچھلے دنوں نا, تو ہم نے ٹرانسلیشنز ایڈ کی ہوئی ہیں. اب فار ایگزامپل آپ اپنا فون یوز کر رہے ہیں اور آپ اردو میں یوز کریں, تو آپ یوز کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی لائک دیٹ. بہت سارے لوگ دنیا میں 10% لوگ انٹرنیٹ انگلش میں یوز کرتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ 10% لوگ, اور ہم سوچتے ہیں کہ سارے لوگ اس میں. اس کے بعد اسپینش ہے. اچھا, دیٹ میں اس دن حیران ہو گیا. یہ بھی میں نے مسٹر بیسٹ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, اس میں مسٹر بیسٹ کے ہر لینگویج کے لیے سیپریٹ چینلز ہیں, اور اس لینگویج کے وائس اوور ایکٹرز ڈھونڈ کے انہوں نے وائس اوورس کرائے ہوئے ہیں. دیٹس دا مین آئیڈیا. تو ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں. جب میں نے ویڈیو دیکھی نا, تو میں نے اپنے گیم کی ٹرانسلیشنز دیکھی ہیں, تو اس میں ٹاپ پہ انڈونیشیا, پھر ہم نے رشیا اور یہ چیزیں. جب میں نے رینکنگز دیکھی تو ہم انہیں کنٹریز میں رینکڈ ہیں. پھر میں نے ریٹینشن دیکھی. تو گیم میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹینشن از کہ آپ کی گیم کتنے دن تک پلیئر اپنے موبائل پہ انسٹال کیے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈے 1 اگر 40% ہے, یو آر گڈ ٹو گو, دیٹس ریئلی گڈ ون. اس کے بعد ڈے 7 اگر آپ کی 15% ہے تو بھی بہت اچھی ہے. تو اس کے بعد مونیٹائزیشن ایزی ہو جاتی ہے, آپ پلیئر سے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بیس پہ نا. تو
وہ ہماری ان کنٹریز میں جہاں پہ ہم نے ٹرانسلیشنز ایڈ کی ہیں وہاں پہ Day 1 40% ہے اور Day 7 15% ہے. اٹس ریئلی گڈ. اور باقی کنٹریز میں ہم 20% US میں ہم 20%, ورنہ انگلش بھی ایڈ کی ہوئی ہے. پھر میں نے جب ڈیٹا نکالا کہ انٹرنیٹ انگلش میں مطلب کون سی لینگویج میں US میں لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں, آن ٹاپ واز انگلش, دین اسپینش, دین عربک اینڈ چائنیز. جن پہ ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا. پھر میں نے ڈائریکٹ فائر پہ گیا ہوں, میں نے ٹرانسلیشن آرڈر کیا اور ایڈ کرائی اور ابھی اپڈیٹ دی ہوئی ہے, ابھی لائیو ہونے جا رہی ہے. تو وہ ایشوز اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں بندہ سیکھتا ہے. تو وہ اسپینش ایڈ کروائی ہے. تو اب انگلش کے بعد جو موسٹلی یوزڈ آن دا انٹرنیٹ از اسپینش, اس کے بعد عربک ہے. وہ چائنیز یوز ہوتی ہے لیکن وہ چائنا میں یوز ہوتی ہے, اور چائنا میں یہ جو اسٹورز ہیں نا, ایپ اسٹور اور پلے اسٹور, یہ وہاں نہیں چلتی. ایپ اسٹور چلتا ہے لیکن وہ چائنا کے لیے سیپریٹ ایک اور گیم پبلش کرنی پڑتی ہے. پلے اسٹور نہیں چلتی, آپ کو لوکل وہاں کی پبلشر کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے. اچھا, جس طرح اوپو ہے نا, یہ اب اوپو کا یہ وہاں کا ایک قسم کا پلے اسٹور ہے ان کا اپنا, وہاں پہ 50 کے اراؤنڈ پلے اسٹورز ہیں. تو وہ وہاں پہ وہ چلتے ہیں ڈفرینٹ, ہواوے کا اپنا چلتا ہے اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو وہ ایڈ کر کے وہاں پہ ریٹینشن ہے, اس کی وجہ سے ہماری انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہے, پھر تائی لینڈ میں ہے, اور پھر برازیل ہے, اور انڈیا ہے. انڈیا میں اب لوگ جس طرح پاکستان میں لوگ انگلش میں انٹرنیٹ یوز زیادہ کرتے ہیں, اس طرح انڈیا میں بھی موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے انگلش کا لینگویج میں وہاں ریٹینشن اچھی ہے ہماری. اور کچھ بھائی سیکھا ہو نہ ہو, لیکن آج کی اس پوڈ کاسٹ میں نے بھی یہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں فضل سے, کہ یار مطلب دنیا میں چل کیا رہا ہے, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ پروڈکٹ میں نا بندہ یہ ایسی چیزیں بہت زیادہ, اس لیے فری لانس سے تھوڑی سی یہ چیز ایکسائٹنگ بھی ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فری لانسنگ میں ہی رہتے تو یہ اتنی ساری لرننگ آپ کی ہو سکتی تھی؟ آئی تھنک اگر میرے پاس مینجمنٹ یا مارکیٹنگ کی تھوڑی سی کمی ہے نا, تو اس وجہ سے کہ میں نے جاب نہیں کی. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر نیو گریجویٹ ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ 1 to 2 ایئر جاب کرنی چاہیے, کہ آپ کو آرگنائزیشنل اسٹرکچرز, اور اب ہمیں یہ چیزیں اسٹڈی کر کے, بلاگ اسٹڈی کر کے, بک اسٹڈی کر کے, ڈفرینٹ چیزیں اسٹڈی کر کے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, مینیجرس کون کون سے, مینیجرس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک اس پہ آرگنائزیشنس پہ نا. لوگ کہتے ہیں کہ مینیجرس کچھ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن مینیجرس کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا. دماغ کی پیپنی بجی ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, میں پورے دن آفس میں ویلا بیٹھا ہوتا ہوں, لیکن میں جب نہیں ہوتا تو 10 بندوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا, ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو اس طرح کا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چیزیں آپ کو تب سمجھ آتی ہیں کہ آپ جب جاب کرتے ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ 1-2 سال میرا ابھی بھانجا ہے, اس نے سافٹ انجینئرنگ کمپلیٹ کیا ہے, از لائک میں نے اپنا آفس ٹور کرنا ہے. میں کہا بھائی, اینڈ از ریئلی گڈ. وہ اپ ورک پہ بھی کام کر رہا تھا, منیب نام ہے. تو میں نے اسے کہا ہے کہ نہیں, آپ 1-2 سال جاب کریں, اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اچھا, اس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ ٹف ٹائم بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں. آپ کو جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا بھی سارا پتہ چل چکا ہوتا ہے, اور اس سے آپ کی لرننگ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو آپ ایک کیا کہنا چاہیے, میچور ایک انسان کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں, پھر آپ پھنستے نہیں ہیں. اور آپ کا اس فیلڈ میں PR ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو امپلائی چاہیے نیکسٹ ٹائم, آپ کو پتہ ہے یہی لوگ آپ لنکڈ ان پہ سیم بندوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, یار اس دوست نے اس ایپ پروجیکٹ پہ اس طرح کام کیا, تو ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں. فری لانسرز کو تو کہاں کہاں گھومنا پڑ گیا, کمیونٹی بنانی پڑتی ہے, فیس بک پہ کوئی رپلائی نہیں کرتا. اسٹارٹ میں بہت گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کرتا, پوری رات موویز دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی کام ہی نہیں. اس وجہ سے تو فری لانسنگ آپ کو اچھا ارن کر کے دیتی ہے, دیٹس دا پازیٹیو پوائنٹ. لیکن آج کل پاکستان میں IT کمپنیز بہت اچھی پے بھی کر رہے ہیں, نیو گریجویٹس کو 50,000 to 70,000 پے کر رہے ہیں. اچھا, یہ اب آ کے تھوڑا سا ذرا لوگوں کو اس کی ہاؤ ناؤ ہونی شروع ہوئی ہے کہ فری لانسنگ بھی کوئی چیز ہے, ان کو رات کو بیٹھنا پڑتا ہے. ورنہ عمومی طور پہ ابھی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی یہ بڑے لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا کہ رشتے والے آئیں گے تو ان کو ہم کیا بتائیں گے, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جی بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ, فری لانسنگ, ٹھیک ہے وہ تو کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, تو ان کو سمجھانا بتانا بھائی بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا ایزی ہو گیا ہے, اب تھوڑا ایزی ہو گیا. اور اب
ہر بندہ چاہ بھی یہی رہا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی گھر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سیلری لے رہا ہے. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. تو اس وجہ سے کووڈ نے بالکل جو ایک اس دنیا کی تھنکنگ تھی یا ایک جو ایک ان کا مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے تو بارے نیارے ہوئے ہیں دیکھیں. میرا بھی تھوڑا سا چینج کیا. اب دیکھیں ورک فرام ہوم والا ایک کانسیپٹ آ گیا, یہ چیزیں آ گئیں, فری لانسنگ بہت زیادہ پروموٹ ہوا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذرا ابھر کے سامنے آئیں. تو وے آف کمیونیکیشن یا وے آف ورکنگ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پوری دنیا کا چینج ہو کے رہ گیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. گو کہ کووڈ اچھا نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ کافی اچھی رہ گئی ہیں. تو فیوچر کے کیا گولز ہیں؟ کوکنگ گیمز ہی بنانی ہے یا کچھ اور بھی پلان ہے؟ ابھی میں ایک آن لائن اسکول پہ کام کر رہا ہوں, ماسٹر اسکول کے نام سے, کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سکھا دو, اور آپ کو پتہ ہے آفس کام میں اور فیملی ہو جائے اور پھر گھر والے ہو جائیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, بندہ رپلائی کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو کلوز دوستوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں وہ بنانا چاہ رہا ہوں, جتنا میرا نالج ہے اس کے ریلیٹڈ میں وہاں پہ کورسز پبلش کروں گا. اور گیمز کا ہم موو ہو رہے ہیں تھوڑا سا ایک مطلب اسلامک فیکٹرز کی سائڈ سے, کہ میوزک ہے اور کریکٹرز ہیں, اینیمیشنز, اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ماڈل چینج کریں ایپس کی سائڈ پہ نا. اور ایڈس کبھی کبھی ایسے ایڈس شو ہو جاتے ہیں کہ جو کہ نازیبا سے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ماڈل کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز پہ کہ یوٹیلیٹی ایپس کے جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں ایسی ایپس ہوں اور اس میں ان ایپ پرچیزز ہوں, تو وچ از لائک ریئلی گڈ ارننگ, اور اس میں بھی گزارا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایجنسی ابھی اسٹارٹ کی ہے ایگزٹ لیبس کے نام سے, جس میں ہم فرنٹ اینڈ میں انٹریکٹیو اینیمیشنز, لوٹیفائرز اور ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. صحیح, زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. ہماری پوڈ کاسٹ اتنی ہی ہوتی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ لمبی کھینچی جاؤ, اس کے آباء و اجداد کا بھی جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ اس میں پتہ کرنا. کام کی بات, سیکھنے کی بات, سیکھو سکھاؤ, مختصر اور چھوٹی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ. اور میں آپ کو بتاؤں 40 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بات کرتے ہوئے, اندازے نہیں. تو فضل بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ. تو دوستو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک آپ سوچتے رہیں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور جب آپ پہلا قدم اٹھا لیں گے تو پھر آپ کی جو راستے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ رکاوٹیں ضرور آئیں گی, ان رکاوٹوں میں ہی آپ کی سیکھ ہے, ان میں سیکھیں گے, آپ کو نئے نئے راستے ملیں گے, نئی نئی چیزیں ملیں گی سیکھنے کے حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے. سو سیکھتے رہیں, کرتے رہیں. بول چال چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, بیل آئیکن کو دبا دیں, کمنٹ کر کے بتائیں کہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی. اس طرح کی اور پوڈ کاسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لے کر آؤں گا انشاءاللہ. کسی اور ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.